अहमदाबाद सुमरो चल चलाओ है, जाने का वक्त हुआ चाहता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का। उमर अता बंदयाल साहब ने आज एक तकरीब से खिताब किया, अलविदाई तकरीब थी, और उस तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने सारा का सारा मलबा, यानी जो खुद कर रहे थे उसका मलबा किसी और पर डाल दिया है। पछतावा भी है, शायद एहसास जुर्म भी है। उनको लग रहा है कि उनको अदालत जिस तरह चलानी चाहिए थी उन्होंने उस तरह नहीं चलाई। किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार थे, किसी के इश्क में गिरफ्तार थे, जो भी था। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान का जो निज़ाम था उनकी अदालत ने उसको जकड़ रखा, उसको चलने नहीं दिया, और वजह थी इमरान खान साहब की मोहब्बत। एक जुमला चीफ जस्टिस साहब का जो उन्होंने आज अपने खिताब में फरमाया है वो मैं सामने रख के फिर हल्का सा हम जायजा लेंगे, मुख्तसर, कोई बहुत ज्यादा लंबा नहीं, उनके पूरे टेन्योर का नहीं। लेकिन जब से इमरान खान साहब मुसीबत में आए थे तब से चीफ साहब जिस तरह तिलमिला रहे थे, जिस इमरान खान साहब को रेस्क्यू करने की जितनी उन्होंने कोशिशें की थी, वो मुख्तसर एक साल की तारीख, बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, 1-1.5 साल की तारीख। और अभी तक उनकी कोशिश थी रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले तक की, अभी रिटायर नहीं हुए, हो जाएंगे अपना 4-5 रोज के बाद 16 सितंबर को वो चले जाएंगे, और फिर काजी फायज ईसा साहब बनेगी चीफ जस्टिस। लेकिन उससे पहले वो किस तरह तिलमिलाते रहे, किस तरह इमरान खान साहब को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे, आउट ऑफ द वे जाकर, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर इमरान खान साहब के लिए सॉल्यूशंस निकालते रहे। और अब वो ये फरमा रहे हैं कि अदालत आईनी इश्यूज में उलझाकर इम्तिहान लिया गया, यानी अदालत का, यानी उनका। अब हम इस सारे मामले का जायजा अगर लें तो फिर नजर ये आ रहा है कि चीफ जस्टिस साहब या तो पछता रहे हैं या तो रंग बदल रहे हैं। एक होता है ना कि करके फिर किसी के ऊपर इल्जाम लगाना, और ये उनका रहा है तरीकाकार। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जजेस की हाई कोर्ट से जो एलिगेशन थी उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने एक डील की थी। अदालत यानी चीफ जस्टिस साहब डील करके अदालत चला रहे थे। तमाम बार काउंसिल्स, बार एसोसिएशंस, पॉलिटिकल पार्टीज कह रही थी कि नहीं, जो जूनियर जज साहबान हैं, चाहे हाई कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट से जाए, चाहे सिंध हाई कोर्ट से जाए, ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। सीनियर जज साहबान, यहां तक कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को कुछ 6-7-8 बार नजरअंदाज किया गया। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को नजरअंदाज किया गया था, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को नजरअंदाज किया गया था। उस पर एक बड़ा जो है बवाल खड़ा हुआ था मुल्क में। तो उसमें उस वक्त कहा जाता है कि किसी ताकतवर इदारे की एक आला शख्सियत के साथ चीफ जस्टिस साहब ने डील की कि मुझे मेरे जजेस दे दें, मैंने आपको कुछ नहीं कहना, आप जो मर्जी करें। और उसमें फिर आजम नजीर तारण साहब ने एतराफ भी कर लिया था, फ्लोर ऑफ हाउस वजीर कानून थे, और उन्होंने डील कर ली थी। तो ये डीलें करके अदालत चलाते रहे, और फिर उसके बाद मुकर गए। उसके बाद उन्होंने इमरान खान साहब के लिए वो किया कि दुनिया परेशान और हैरान हो गई कि इस तरह भी अदालतें चलाई जाती हैं, इस तरह भी मामला चलाए जाते हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि जी आईनी इश्यूज में उलझाकर अदालत का इम्तिहान लिया गया। अब उनको याद आ रहा है कि काजी फायज ईसा साहब एक काबिल जज है। हालांकि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को ये जो हम ख्याल जजेस थे, चाहे ये वाले चीफ जस्टिस जो भी मौजूद है, चंद दिन के मेहमान हैं, या फिर जस्टिस गुलजार, वो जो जिनको प्लाजे गिराने का बहुत शौक था, जिनकी नजर में ह्यूमन राइट्स का कोई इशू नहीं था, सड़क का राइट था, हक था, वो उन्होंने और उनके दौर में इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत के मुतालिक जो मुकदमात थे, एक ऑर्डर था कि उसमें काजी फायज ईसा नहीं बैठेंगे उन बेंचेस में। फिर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को, जो कि काबिल और काबिल एहतराम जज हैं आज, क्योंकि जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसके बाद इनके साथ बहुत कुछ हो सकता है, तो वो काजी फायज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनुल्ला, जस्टिस यहिया आफरीदी, जस्टिस मंदोखेल, ये सारे जज साहिबान जो आइन और कानून पर चलते, उनको उन बेंचेस का हिस्सा नहीं बनाया जाता था जो आईनी मामलात की थी। आईनी मामलात में उलझने का जनाब को खुद शौक था, और बुलाते थे कि ले आओ मेरे पास मामलात, मैं हूं ना। इमरान खान साहब को कहते थे मैं हूं ना, घबराना नहीं है, गुड टू सी यू।
بیسٹ آف لک یہ کہہ کے عمران خان صاحب کو بلاتے تھے اور عمران خان صاحب کو اپنی آغوش میں لیتے تھے کہ کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو. دیوانے تو یہ تھے لیکن بہرحال عمران خان صاحب نے بھی رنگ بدلنا شروع کر دیے چیف جسٹس صاحب کے متعلق. عمران خان صاحب کے ٹرولز جو ہیں, شہباز گل صاحب باہر بیٹھے ہوئے چیف جسٹس صاحب عمر عطا بندیال صاحب کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. تو گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے چیف جسٹس صاحب کو دعوت نہیں دی تھی, کسی نے جا کر دروازہ نہیں کھٹکھٹایا تھا کہ جناب آپ یہ کریں, خود کیا تھا. چند میں آپ کو موٹے موٹے واقعات پٹیشنز بتاتا ہوں یا چند موٹے موٹے مقدمات. ہم شروع کرتے ہیں 63A کی تشریح کے متعلق صدارتی ریفرنس, اس کے بعد ہم آتے ہیں لانگ مارچ 25 مئی کا, اس کے بعد نئے ترامیم ہے, اس کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے, ریویو ایکٹ ہے, آڈیو لیکس کمیشن ہے, سائفر کے متعلق جو قوانین ہیں, اور اس میں وہ جس طرح عمران خان صاحب کی محبت میں اپنی ساری کی سارے اختیارات جو ان کے پاس تھے اور جو نہیں تھے جس طرح وہ نچھاور کرتے رہے. اور اب اگر وہ یہ کہیں کہ عدالت کو الجھایا گیا تو یہ قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکنے اور قوم کو بیوقوف بنانے کی ایک کوشش ہے. عمران خان صاحب سے محبت کرتے, عمران خان صاحب کا طرز عمل ان کا وہی سیم ہے, جو کرتے ہیں بعد اس کے برعکس کرتے ہیں. اب پاکستان آج جس آئینی بحران کا شکار ہے, میرے اس وقت کے ولاگز پڑے ہوئے ہیں جب یہ چیف جسٹس صاحب عمران خان کی محبت میں سارا کچھ کر رہے تھے, تحریک عدم اعتماد, اس سے پہلے اور اس کے بعد, کہ عمران خان کی محبت میں چیف جسٹس صاحب اپنی عدالت کو متنازع بنا رہے ہیں اور بحرانوں کو مزید سنگین کر رہے ہیں. عدالتی فیصلے جو تھے وہ پاکستان جن آج بحرانوں کا سے دوچار ہے, اور جس طرح دوبارہ پاکستان کی سیاست پر فوج کی جکڑ ہو گئی ہے, جس طرح فوج کا سیاسی کردار دوبارہ مضبوط کر دیا گیا ہے, اس کی وجہ چیف جسٹس صاحب کے عدالتی فیصلے تھے. لیکن اس میں ایک چیز اور بھی تھی کہ چیف جسٹس صاحب عمران خان صاحب کو بچانے کی کوشش میں جو ریلیف دیتے تھے, میں گزارش کرتا رہا کہ عمران خان صاحب کے لیے باعث تکلیف ہوگا, اور وہی ہوا. آج عمران خان صاحب کو عدالتیں ریلیف دیتی بھی ہیں تو وہ ریلیف نہیں مانا جاتا, عدالتوں کے آرڈر نہیں مانے جاتے. چیف جسٹس صاحب کی جو انداز تھا عدالت کو چلانے کا, اس نے ایک عدالتی بحران پیدا کر لیا. یعنی سپریم کورٹ کا آرڈر بھی ایسے ہی نظر انداز کیا جا رہا ہے, آج ہائی کورٹ کا آرڈر بھی ایسے ہی نظر انداز کیا جا رہا ہے جس طرح کسی ایک فرسٹ کلاس میجسٹریٹ کا آرڈر نظر انداز کیا جاتا رہا کسی طاقتور اداروں کی طرف سے یا طاقتور لوگوں کی طرف سے. یہ بحران کی ذمہ دار صرف اور صرف چیف جسٹس صاحب ہیں, ان کے ہم خیال جج صاحبان ہیں, جنہوں نے 63A کی تشریح کے لیے جب صدر صاحب نے ریفرنس بھیجا تحریک عدم اعتماد کے متعلق کہ یہ تحریک عدم اعتماد پر جو پارٹی سے ویریفائی کرے گا, پارٹی کی پالیسی کے اگینسٹ جا کر تحریک عدم اعتماد کو ووٹ کرے گا, اس سے ملنے کا اسٹیٹس کیا ہوگا, تو کہا جاتا ہے کہ جناب وہ ووٹ تو کاؤنٹ ہوگا, ایم میں ڈسکوالیفائی ہو جائے گا, ڈی سیٹ ہو جائے گا. یعنی وہ اپنی جو ہے اپنا فلور کراسنگ کا قانون ہے وہ اس کے اوپر پارٹی ڈیفیکشن کلاز لگے گی, ووٹ کاؤنٹ ہوگا, ووٹ دینے سے نہیں روکا جا سکتا, لیکن وہ ہو جائیں گے ڈی سیٹ, وہاں دوبارہ انتخابات کروانے پڑیں گے کیونکہ ان کے پاس مینڈیٹ پارٹی ٹکٹ کے تحت عوام نے ان کو دیا تھا. پھر تحریک عدم اعتماد میں پی ٹی آئی کے منحرفین کے ووٹ کی ضرورت نہیں پڑتی, اتحادیوں کے ذریعے ہی اتحادی ہی منہ موڑ لیتے تو حکومت گر جاتی ہے. پھر معاملہ آتا ہے پنجاب میں. پنجاب میں پرویز الہی کو پی ٹی آئی پرویز الہی کے مقابلے میں حمزہ شہباز کو پی ٹی آئی کے منحرف ارکان ووٹ دیتے ہیں, اور اس معاملے پر پرویز الہی صاحب کی پٹیشن ووٹ دیتے ہیں اور ان کو کامیاب قرار دیا جاتا ہے حمزہ شہباز کو. تو اس معاملے پر پرویز الہی صرف ایک اعلان کرتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کریں گے, لاہور رجسٹری میں ججز آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور پٹیشن لانے والے رات کو پتہ نہیں 10-11 بجے تک وہ یعنی ججز انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور پٹیشن بعد میں آتی ہے, دروازہ کھول کر بیٹھے رہتے ہیں کہ لے آؤ پٹیشن. پھر 63A کی اسی تشریح کے برعکس فیصلہ دے کر کہا جاتا ہے کہ جی پچھلے فیصلے میں غلطیاں تھیں. تو وہ وہاں سے بحران کریٹ ہوتا ہے, وہاں سے بحران پیدا ہوتا ہے. پنجاب عمران خان کو دے دیا جاتا ہے گود میں بغیر کسی ووٹ کے,
اور 25 ارکان ڈی سیٹ ہونے ہوتے وہ تو ہو گئے، مگر پنجاب اس طرح کر کے عمران خان صاحب کو دیا جاتا ہے. یہاں سے بحران پیدا ہوتا ہے. یہاں پر چیف جسٹس صاحب کو کسی نے جا کر، ہم دادو والے کہتے ہیں کہ جتوئی جو بار، کسی کا ان کے اوپر پریشر نہیں تھا، کسی نے دباؤ نہیں ڈالا ہوا تھا کہ جناب یہ پٹیشن سن لیں. اپنی محبت میں جج صاحبان کو بٹھا دیا تھا کہ جی بیٹھ جائیں جا کر، اور یہ ہمارے لاڈلے جو ہیں ان کو اقتدار ہم نے واپس دینا ہے. اپنے لاڈلوں کو روحی کرتے ہیں، اپنے فیصلے کے برعکس فیصلہ دیتے ہیں. غلطی کرتے ہیں تو عمران خان کے فائدے میں، اور غلطی کا ازالہ کرتے ہیں تو عمران خان کے فائدے میں. یہ اس طرح عدالت چل رہی تھی. اور آج قابل احترام چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں کہ آئینی ایشوز میں الجھا کر عدالت کا امتحان لیا گیا. ایک اور معاملہ پنجاب کے انتخابات کے متعلق مقدمہ چل رہا ہے سی سی پی او ڈوگر کے تبادلے کا. وہاں پر جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مزار علی اکبر نقوی صاحب بلاتے ہیں تبادلے والے معاملے پر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو، اور ان سے باتوں باتوں میں پوچھ لیتے ہیں کاڈے مومرندو کاڈے ٹنڈوالیار، ادھر کا معاملہ ہوتا ہے ادھر لے کر جاتے ہیں. تبادلے کا معاملہ ہوتا ہے، پوچھتے ہیں جناب آپ سکندر سلطان راجہ صاحب آپ انتخابات کیوں نہیں کرواتے؟ وہ کہتے ہیں انتخابات کی تاریخ تو گورنرز دیں گے، میں تو نہیں دے سکتا. اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جب ہمیں چٹھی لکھنی ہے سیاں جی کے نام، چٹھی ذرا لکھ دے، وہ چٹھی لکھتے ہیں چیف جسٹس کے نام کہ یہ سارا کچھ فکس میچ چل رہا ہوتا ہے. جناب یہ پنجاب میں انتخابات پر از خود نوٹس لیں، وہ از خود نوٹس لے لیتے ہیں. 63A کی تشریح، از خود نوٹس یہ والا. ساری وکلا کمیونٹی یہاں تک کہ عمران خان بھی کہتے ہیں کہ فل کور بنائیں، لیکن یہ پہلے بڑا بینچ بناتے ہیں، بینچ ٹوٹتا پھوٹتا 5 سے 3 پہ اس طرح آ جاتا ہے ہم خیالوں کا محدود بینچ، اور پھر پنجاب کے انتخابات کے لیے وہ آرڈر جاری کر دیں کہ جی پنجاب کے انتخابات کروائیں. ہمارے جیسے ہاتھ جوڑ کر سوال کرتے رہتے ہیں کہ جی یہ آئین جو ہے یہ اٹک کے پار نہیں جاتا کیا؟ خیبر پختونخوا پاکستان میں خدا نخواستہ نہیں رہا کہ آپ پنجاب میں تو 90 دن کے اندر انتخابات کروانے کے لیے آپ نے لنگو کمر کس لی ہے، آپ آگے اکھاڑے میں کہ انتخابات کروائیں ورنہ ایسی کی تیسی. لیکن خیبر پختونخوا کا سوال ہوتا ہے تو آپ منہ میں مونگ ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، بات ہی نہیں کرتے. کیوں؟ ہم یہ سوال کرتے رہے، ہمیں کوئی جواب نہیں ملا. کس نے دعوت دی تھی، کس نے جا کر کہا تھا کہ جناب آپ از خود نوٹس لیں؟ کیوں الجھایا تھا اپنے آپ کو، اور کیوں معذرت کے ساتھ عدالت کے اس آرڈر کو ٹکے ٹوکری کروایا گیا؟ پھر عدالتی آرڈر نہیں چلا نا، کسی ادارے نے انتخابات کروانے کے عدالتی آرڈر جو تھا وہ نہیں مانا. صدر نے 30 اپریل کی تاریخ دے دی، الیکشن کمیشن نے کہا ہم انتخابات نہیں کروا سکتے، فوج نے کہا ہم سیکورٹی نہیں دے سکتے، وزارت خزانہ نے کہا کہ جی ہم پیسے نہیں دے سکتے، پارلیمنٹ نے کہا کہ ہم آپ کے اس حکم کو ہی نہیں مانتے، جائیں اپنا کام کریں. یہ کر دیا چیف جسٹس صاحب کے ان احکامات نے پاکستان کے سپریم کورٹ کے ساتھ، اور سب ہاتھ جوڑ کر کہتے رہے کہ جناب اس معاملے پر آپ فل کورٹ بنائیں. نہیں بنایا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بٹھائے، آپ بٹھائے جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو، آپ بٹھائے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو، یہی آفریدی صاحب کو بٹھائے، مندوق خیل صاحب کو بٹھائے. نہیں، میں دیکھوں گا سب معاملات. پھر جن جن صاحبان کے اوپر ریفرنسز آئے، جن کی آڈیوز آئیں، مزار علی اکبر نقوی اور دیگر، ان کو عدالت میں بٹھا کر بینچ میں بٹھا کر کہا کہ جناب میں نے خاموش پیغام دیا پارلیمنٹ کے نام. کس نے آپ کو کہا تھا خاموش پیغام دیں؟ کس نے آپ کو کہا تھا کہ آپ الجھائیں اپنے آپ کو ان معاملات میں؟ آپ نے، آپ کی محبت نے. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، پارلیمنٹ ایک قانون بناتی ہے سپریم کورٹ کو اسٹرینتھن کرنے کا کہ فرد واحد جو ہے وہ فیصلے نہ کرے، بینچز بنانے، اور اس کو نوٹس، باقی تو جج ہوتا ہے، ایک جونیئر جج ہو یا چیف جسٹس ہو، ان کا رتبہ بطور جج برابر ہے، وہ سارے برابر ہوتے ہیں. پارلیمنٹ نے ایک قانون بنایا کہ یار یہ چل رہا ہوتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنی مرضی کے بینچز بناتے ہیں، جو چیز لگے ان کو کس پر خود نوٹس لے لیتے ہیں. تو اس کے لیے سپریم کورٹ کا اختیار ہے، سپریم کورٹ کو استعمال کرنا چاہیے. 3 سینئر جج صاحبان پر مشتمل ایک کمیٹی ہو، چیف جسٹس اس کے سربراہ ہو، 2 سینئر موسٹ جج صاحبان ہو، ان کی میجورٹی فیصلہ کرے گی کہ کس معاملے پر خود نوٹس بنتا ہے، کس معاملے پر نہیں بنتا. اور کون سے بینچ بنیں گے؟ چیف جسٹس صاحب نے کہا میں نہ مانوں. حالانکہ جو عوامی منتخب نمائندے ہیں، جو وزیر اعظم ہیں، جو پارلیمنٹ ان کو منتخب کرتی ہے، ان کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں کہ وزیر اعظم کابینہ کے بغیر کچھ نہیں ہے. یہ اختیار وزیر اعظم کا نہیں ہے، کابینہ کا ہے.
تو کابینہ کے اختیارات جو ہیں وہ کابینہ کے فیصلوں کے ذریعے وزیر اعظم استعمال کر سکتے ہیں. اور اپنے معاملے پر آج بھی کہا کہ جناب یہ تو اختیار سپریم کورٹ کا ہے. نہیں ہے ایسا. وہاں آپ کو کس نے کہا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کی پٹیشن تھی, ان سے پٹیشن کروائی اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سے پٹیشن کروائی اور اس میں انہوں نے اپنے آپ کو الجھا دیا. آڈیو لیکس کمیشن اپنی ساس کی آڈیو ہے, اس کے اوپر کمیشن بنتا ہے. مطلب اپنا دامن صاف کروانے کا چیف جسٹس صاحب کے پاس اس سے بڑا کوئی موقع نہیں تھا. نہ صرف اس معاملے میں انٹروین کیا بلکہ آڈیو لیکس کمیشن کو اڑا دیا اور داغدار دامن کے ساتھ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں. اگر آڈیو لیکس کمیشن تحقیقات کرتا, ہو سکتا ہے کہ اس میں یہ نکلتا کہ جناب اس میں چیف جسٹس صاحب کی انوالومنٹ نہیں ہے, ساس کی پولیٹیکل ایفیلیشن ہے عمران خان کے ساتھ, ان کی اہلیہ کی, ان کے بچوں کی ہے, تو وہ سارے بالغ اور آزاد لوگ ہیں, ان کی مرضی, وہ جو مرضی کریں, اس سے چیف جسٹس صاحب کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہو سکتا ہے دامن صاف ہو جاتا, داغدار دامن کے ساتھ ریٹائر ہو رہے ہیں. سائفر کے معاملے, نیب کی ترامیم والے معاملے پر اگر عمران خان صاحب آئے اور وہاں پر چیختے رہے دوسرے جج صاحبان جیسے منصور علی شاہ صاحب کہ پارلیمنٹ کا معاملہ ہے, ہم کیوں مداخلت کر رہے ہیں. ایک شخص نے ووٹ لیا ہے, ایک پارٹی نے ووٹ لیا ہے, پارلیمنٹ سے ریزائن کر کے چلی گئی ہے, اس کے بعد پارلیمنٹ نے اگر کوئی ترمیم کیا تو اس کو یہ رائٹ نہیں بنتا کہ وہ پارلیمنٹ میں آ جائے, عدالت میں آ جائے پارلیمنٹ کی قانون سازی کو. اس کو چیف جسٹس صاحب لے کر بیٹھے رہے بورڈ میں. تو یہ جو الجھنا ہے نا, الجھنا, یہ اپنے شوق سے الجھے ہیں جناب. خود ہی تیرنا آتا تھا نہیں آتا تھا ہمیں نہیں پتا, اڑنا آتا تھا نہیں آتا تھا ہمیں نہیں پتا, لیکن خود ہی انہوں نے چھلانگ لگائی, پانی میں بھی اور جہاز سے بھی. تو اب جاتے جاتے جب ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ پاکستان کو شدید ترین بحرانوں سے دوچار کر گئے ہیں, تو پھر وہ الزام لگا رہے ہیں کہ جو الجھایا گیا. کس نے الجھایا؟ نام لیں, عمران خان نے الجھایا. ہم مان بھی لیتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی ایک باہر کی فورس نے, ایکسٹرنل فورس نے الجھایا ہے جو عدالت کے اندر نہیں تھی, تو آصف زرداری, بلاول بھٹو, مریم نواز, نواز شریف, مولانا فضل الرحمان, شہباز شریف یا اسفندیار ولی خان نہیں تھے. وہ ایک ہی شخص عمران خان, جنہوں نے ہر معاملہ جو سیاسی تھا وہ عدالت میں لے کر گئے. یہاں تک کہ 25ویں کا لانگ مارچ کرنے عمران خان صاحب نکلے ہیں, انتظامیہ ان کو اسلام آباد داخل ہونے سے روک رہی ہے. عمران خان صاحب چلے گئے سپریم کورٹ, اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ذریعے, اور وہاں سے سپریم کورٹ یہ اجازت دیتی ہے عمران خان صاحب کو کہ لاؤ لشکر لے کر اسلام آباد کے اندر داخل ہو جاؤ, فلاں جگہ پر رکنا, گارنٹی دیتی ہے کہ فلاں جگہ پر رکیں گے F9 پارک میں, وہاں جلسہ کریں گے. عمران خان صاحب ڈی چوک تک آ جاتے ہیں, تھوڑا سا پیچھے رہ جاتے ہیں ڈی چوک سے, ذرا پھر رانا سنال آنکھیں دکھاتے ہیں تو وہاں سے دم دبا کر بھاگ جاتے ہیں. اور اس کے بعد توہین عدالت کی درخواست آتی ہے حکومت کی جانب سے, وزارت داخلہ کی جانب سے, تو ہمارے چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ کے احکامات کا پتہ نہ ہو کہ کہاں پر جلسہ کرنا ہے, کہاں روکنا ہے. تو یہ سارا کچھ جو کیا ہے سرکار, اگر آپ کا دامن داغدار ہے, اگر آپ کے ہاتھ صاف نہیں ہیں, اور اگر آپ پاکستان کی عدلیہ کو ایک سنگین بحران سے دوچار کر گئے ہیں, تو یہ آپ کی محبتیں ہیں, آپ کو کسی نے فورس نہیں کیا تھا. باہر سے آپ کو آ کر کسی ڈکٹیٹر نے, کسی جرنیل نے, یا کسی بڑے عمران خان مخالف سیاستدان نے آ کر آپ کو ان معاملات پہ نہیں الجھایا تھا. آپ خود الجھے تھے, اور آپ کا نام تاریخ میں سنہری حروف میں نہیں لکھا جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.